बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और बिलाखिर 3 साल के बाद इमरान खान के जेल के दरवाजे खुल गए। इमरान नियाजी को अडयाला जेल से अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल रात गए मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू कर दिया गया। तो क्या इमरान खान जीत गया है और रियासत हार गई है? इसके अलावा एक बड़ी खबर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के इख्तियारात में बेपनाह इजाफे के हवाले से एक बिल मंजूर हुआ है। उस बिल की तफसीलात आपको बताएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इसका फैसला कर लिया गया, तारीख भी सामने आ गई है। और पीपल पार्टी की मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। बलूचिस्तान के 2 अजला में नामालूम अफराद ने हमला करके पुलिस थाने और तहसील ऑफिस को उड़ा दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की नई कीमतों का भी ऐलान कर दिया है और मौलाना फजलुर रहमान ने मुतहिदा अपोजिशन बना ली है। तो कोई माने या ना माने, मगर सिस्टम रीसेट होने जा रहा है। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को तो रीसेट कर दिया गया। एक बड़ी और तारीखी तब्दीली डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 के जरिए सामने आ गई है। कौमी असम्बली और सेनेट ने दिफाई अफवाज तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को अहम तरीन इख्तियारात मिल गए हैं और फील्ड मार्शल तीनों फोर्सेस में से किसी भी अफसर को मुलाजमत से रिटायर कर सकेंगे, निकाल सकेंगे, उम्र की हद में रियायत दे सकेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के किसी भी अफसर की रिटायरमेंट की उम्र या मुलाजमत की मुद्दत में भी कमी या ज्यादती कर सकेंगे, यानी एक्सटेंशन दे सकेंगे। तो इस एक्ट को लाने की वजह मुसल्लह अफवाज को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढालना और डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर के क़याम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के इख्तियारात और फ़राइज़ को तय करना मकसूद है और फौज को एक चेन ऑफ कमांड के तहत रखना है। इसकी कई अहम शिकें हैं। अब ये जो एक्ट है ये बाकी तमाम मुतल्लिका कवानीन के ऊपर भारी होगा, यानी सबसे ऊपर होगा। हाँ, किसी दूसरे कानून, कवायद, ज़वाबित, हिदायत या अहकामात में इसके उलट ही क्यों ना कुछ लिखा हो, अगर किसी दूसरे कानून का कोई हिस्सा इस नए कानून से टकराएगा तो वो इससे मुतसादम तस्वर होकर मनसूख और बेअसर हो जाएगा। तो पुराने कवानीन नल एंड वाइड हो जाएंगे। फौज के अपने कवानीन यानी आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी आर्डिनेंस कंटोनमेंट एक्ट, वो भी इस एक्ट की राह में हायल नहीं होंगे। पाक फौज, फिजाइया, बहरिया और कंटोनमेंट के जितने भी पुराने कवानीन हैं उनकी कोई भी ऐसी तशरीह नहीं की जाएगी जो इस नए एक्ट के खिलाफ हो। आसान लफ्ज़ों में ये नया कानून ही तमाम कवानीन के ऊपर हावी रहेगा। तमाम फोर्सेस का एक हेडक्वार्टर बनेगा जो डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर कहलाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज यानी पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स का मुश्तरका मरकजी दफ्तर यही कहलाएगा। तो इस कानून का इतलाक 13 नवंबर 2025 से किया गया है। इसके अलावा वो प्राइम मिनिस्टर के फौजी मुशीर होंगे और जो अहम बात ये है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुसल्लह अफवाज, जिनमें तमाम अफवाज शामिल है, चाहे वो फिजाइया हो, नेवी हो, बरी हो, उसके किसी भी अफसर को मुलाजमत से रिटायर, फारग या सुबकदोश कर सकेंगे। और किसी को अगर उन्होंने अपने साथ लेकर चलना है या उसको फौज में मुलाजमत एक्सटेंड करनी है, रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ानी है या मुद्दत की हद में कमी करनी है, इस्तीफ़ा मंजूर या मुस्तरद करना है, तो ये सारे फैसले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कर सकेंगे। तो एक ही रोज़ में तरमीमी बिल काबीना और कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट से भी मंजूर हो गया। तो अब इस तरमीमी बिल के पीछे एक और कहानी भी है। अनकरीब 12 मेजर जनरल की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की होनी है। तो उस हवाले से फील्ड मार्शल को ये इख्तियार मिल गया है कि वो इस पर प्रमोट किए जाने वाले अफसरान को उम्र की रियायत दे सकते हैं। आइंदा रिटायरमेंट कुछ लेफ्टिनेंट जनरल को एक्सटेंशन मिल सकती है। कुछ अच्छे अफसर जिनकी कारकर्दगी अच्छी है वो उन्हें साथ लेकर चल सकते हैं। अब इस कानून के जरिए तमाम फौज की चेन एंड कमांड एक कर दी गई है और 3 और 4 स्टार जनरल की जो तकर्री हैं, जिनका अख्तियार पहले प्राइम मिनिस्टर के पास होता था, अब फील्ड मार्शल के पास चला गया। तो फील्ड मार्शल अपनी डोमेन के अंदर मुकम्मल कुली इख्तियारात के मालिक होंगे, मगर साथ ही वो प्राइम मिनिस्टर से कंसल्टेशन के पाबंद भी हैं और उनके
فوجی ایڈوائزر بھی ہے. تو بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں جس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی فوجی جرنیل کے اختیارات میں اتنا اضافہ نہیں ہوا, خواہ اس نے ملک میں مارشاء اللہ ہی کیوں نہ لگا دیا ہو, مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن گئے ہوں یا ڈکٹیٹر بن کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا ہو, کسی نے بھی اپنے اختیارات میں اس قدر اضافہ نہیں کیا. تو اس سے لگتا ہے کہ فوج کو نئی جہت اور نئی سمت دی جا رہی ہے تاکہ فوج کے اندر جو اس سے پہلے خامیاں تھیں, میرا گمان یہ کہ فوج کے اندر اب اس طرح کے کوئی ایلیمنٹ پرویل نہیں کر سکیں گے جس طرح کے ایلیمنٹ جنرل باجوہ کے دور میں تھے یا ان سے پہلے جو آرمی چیف تھے ان کے دور میں تھے. عمران خان جب فوج کو برا بھلا کہا کرتے تھے تو اس سے لگتا تھا کہ انہیں فوج کے اندر کچھ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے, اور ایسا تھا بھی. یہ تو جب آصف منیر آئے تو انہوں نے فوج کے اندر ایسے لوگوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جو فوج کی ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہے تھے. ایک طرح سے یہ آئندہ ملک کے اندر مارشاء اللہ لگانے کا راستہ بھی روکا گیا, اور ایسے لوگ جو کسی طریقے سے انقلاب کی خواہش رکھتے ہیں یا کسی سازش میں خدا نخواستہ انوالو ہو جاتے ہیں ان کی راہ بھی روکی جا سکے گی. دوسری بڑی خبر جس کا پوری قوم کو انتظار تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. حکومت نے بظاہر بڑی کوشش کی کہ روکا جائے, عدالت کے اندر بھی گئے, وہاں بھی انہوں نے نظر ثانی کی, اپیل دائر کی, لیکن اس پہ رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا تو وہ درخواست واپس ہو گئی, تو کیس ٹریٹ ہی نہیں کیا گیا. حکومت نے یہ کہا کہ ہم نظر ثانی کی درخواست دوبارہ دائر کریں گے, مگر حکومت نے ایسا نہیں کیا. تو جیسا میں نے کہا تھا کہ اس کھیل میں سارے انوالو ہیں, اور یہ صرف رسمی کارروائی ہے یا کاغذی کارروائی ہے یا فیس سیونگ ہے جس میں حکومت عمران خان کی جیل سے ہاسپٹل منتقلی کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اب خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. خان کا حال بھی امریکہ جیسا ہے جس نے ایران پر حملہ کر کے کھلی ہوئی آبن ہرمز کو بند کرایا, اب منتیں ترلے کر کے اسے کھلوانے کی کوشش کریں. اور خان صاحب بھی جو کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی حکومت ختم کرنے کا باعث بنے, اور اس کے بعد 3 سال جیل میں رہے, اور جیل میں بھی وہ اکڑ کر دکھاتے رہے کہ ڈٹ کر کھڑا ہوں. آج حالت یہ کہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے اور ان کے اوپر وقت پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہے, تو ان کے کئی آرگن متاثر ہیں, بیمار ہیں, اور جیل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا ہے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ڈیل ہی کرنی تھی تو اتنا نقصان کیوں کیا, پہلے کر لیتے. اگر ناک ہی رگڑنا تھا تو پہلے رگڑ لیتے. دنیا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ خان ڈیل کے بغیر جیل سے باہر نہیں نکلا, اور یہ کام پچھلے کئی ماہ سے جاری تھا. جون, جولائی اور اگست میں ایک سابق آرمی چیف کی عمران خان سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. تمام وہ ذرائع جو پی ٹی آئی کے ہارڈ ہیٹر, ویلاگر اور یوٹیوبر ہیں, ان کے بقول 5 اگست کو ایک ملاقات ہوئی جس سے برف پگھل گئی. تو برف نہیں پگھلی بلکہ خان صاحب خود پگھل گئے. جیسا موسم ہے, جیسی حدت ہے حبس کا موسم اور راولپنڈی اڈیالہ جیل, تو وہاں پر اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا, تو خان صاحب کی حالت یقینی طور پر خراب تھی. اب عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی پر پی ٹی آئی والے آتش بازی کر رہے تھے. اندازہ لگائے یہ کون لوگ ہیں جو ایک بیمار شخص کے ہاسپٹل منتقل ہونے پر آتش بازی کر رہے ہیں, بھگڑے ڈال رہے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ ناچ ناچ کر گھنگڑ توڑ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ تحریک انصاف والے بھی اس بات کو سمجھ رہے کہ خان بیمار ہو کر جیل سے نہیں نکلا بلکہ ڈیل کر کے جیل سے باہر آیا. تو اس ڈیل کی خوشی میں اگر یہ آتش بازی کر رہے ہیں, پھول پھینک رہے ہیں, تو پھر تو صحیح بات ہے, پھر تو یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن اس مبینہ ڈیل کے مطابق عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باقاعدہ ڈیل کر کے آیا ہے. ان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری نے برطانوی خبرساز ایجنسی رائٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ فوج اور آرمی چیف کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہیں کریں گے. If Imran Khan was
released tomorrow, hypothetically, he wouldn't do anything that would effectively damage the country. And if that doesn't mean you go loggerheads with the establishment, with the military leader, you do everything in your power, you control your own hurt, you curb your own pain, you swallow it. مبینہ ڈیل کے مطابق عمران خان فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، فیملی کوئی بیان بازی نہیں کرے گی. تو یہ ان کے قریبی ساتھی نے انکشاف کیا ہے اور میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اگر معاہدے پر عمل ٹھیک طریقے سے ہوا تو پھر خاص صاحب کو باہر بھیجا جا سکتا ہے. تو جو لوگ کہتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان، آج دیکھ لیں عمران خان صاحب کہاں ہے. اور عمران خان صاحب نے وہی کیا جو کہ ان کو 1 سال پہلے کرنا چاہیے تھا. تو 3 سال ڈٹ کے کھڑے رہنے والے عمران خان صاحب آج پاؤں میں گرے پڑے ہیں. پاؤں میں ویسے وہ پہلے گر پڑے تھے لیکن ان کو معافی اب ملی ہے. یہ محض حسن اتفاق نہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ نے 27 سپٹمبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا اور پھر اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے خط لکھتے ہیں، عدالت سے بھی انہیں ریلیف مل جاتا ہے. بلاول بھٹو کا تحریک انصاف سمیت دیگر جماعتوں سے اتحاد کی بات کرنا. آج جو عدلیہ کی تعریف کر رہے ہیں انہیں یہ بتانا چاہیے کہ کیا آج عدلیہ آزاد ہو گئی ہے. عمران خان تو بظاہر سسٹم کے لیے کھڑے تھے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کھڑے تھے، پاکستان کو بچانے کے لیے کھڑے تھے، لوگوں کو حقیقی آزادی دینے کے نام پہ کھڑے تھے. تو اب وہ ساری چیزیں ایک عدالتی ریلیف سے ٹھیک ہو گئی ہیں. تو اگر آپ ماضی کی طرف نظر دوڑائیں اور حالیہ صورتحال کو دیکھیں تو تمام خبریں وہی ہے جو کہ نواز شریف جب بیمار ہوئے تھے تو اس وقت چلتی تھی. نواز شریف بیمار ہوئے، اب ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، اب ان کی حالت خراب ہو گئی، اب ان کو فلاں ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، اب لوگ بڑے خوش ہیں کہ وہ جیل سے وہاں پہنچ گئے ہیں. ان کی جگہ پہ اب عمران خان کا نام آ گیا. تو اب پی ٹی آئی کے رہنما ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بار بار منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہاسپٹل کی طرف مت جائے. ان کی بہنیں اپیلیں کر رہی ہے کہ ہماری جو ڈیل ہوئی ہے، جو ہم نے انڈر ٹیکنگ دی ہے، جو لکھ کے دی ہے کہ کارکنان اگر جمع ہوئے، وہاں پہ کوئی ہلا گلا ہوا تو یہ سہولت واپس لے لی جائے گی. تو خدا کا واسطہ کوئی یہاں پہ نہ آئے. لیکن وہ جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ خود کی نہیں سنتی تو ان کی کہاں سے سنے گی. تو ہمارا ان سے اختلاف یہی ہے کہ یہ سیاسی ورکر نہیں ہے بلکہ یہ کلٹ فالوئنگ ہے. ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی، بار بار ہاسپٹل جاتے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس نے ڈنڈے کے زور پر کارکنان کو پیچھے دھکیلا. وہاں پہ میڈیا بھی پہنچا ہوا ہے جو کہ مین اسٹریم میڈیا نہیں ہے، بس یوٹیوبر، وی لاگر، سوشل میڈیا کے لوگ. تو صورتحال یہ ہے کہ مریضوں کو بھی ہاسپٹل داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی اور پولیس کو چاروں طرف سے راستہ بند کرنا پڑا. تو اب تحریک انصاف کے یہ جو کارکن ووٹر سپورٹر ہیں، اگر انہیں عمران خان کی صحت کا خیال نہیں ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کسی رول کی، کسی معاہدے کی وائلیشن ہوئی تو خان آرام سے واپس لے جایا جائے گا اور عدالت بھی نہیں روک پائے گی. اس کے باوجود وہاں پہ اس قسم کا ہنگامہ کیا گیا. تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے اپنے ویوز کی اور اپنے چند ڈالر کمانے کی. تو اب خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے 4th فلور پہ رکھا گیا ہے اور پورا فلور خالی کرایا گیا ہے. وہاں پہ ہائی سیکورٹی ہے اور ہاسپٹل کے آس پاس بھی 7-8 ہزار پولیس اہلکار تعینات ہے. بھاری نفری ہے، ان کی بہت ہائی سیکورٹی ہے. ڈاکٹروں کی ایک 6 رکنی ٹیم خان صاحب کا رات گئے معائنہ کرنے کے لیے پہنچی اور یہ ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا فوری طور پر جو کہ خان صاحب کی ابتدائی ٹریٹمنٹ کرے گا ایمرجنسی میں اور پھر اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ان کو ہاسپٹل میں علاج کے لیے رکھنا ہے یا پھر ان کو واپس بھیجنا ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے بھی پارلیمنٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ عمران خان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے صرف انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا لیکن حکومت انہیں ملک سے باہر بھیجنے کے اشارے دے رہی ہے. اب یہ بات تو بڑی پڑھی لکھی ہے کہ عمران خان، ان کی فیملی اور قیادت سب نے مل کے انڈر ٹیکنگ دی ہے، ایگریمنٹس کیے ہیں، جس کے بعد عمران خان صاحب کی جیل سے ہسپتال منتقلی پاسبل ہوئی ہے اور ان کا وہاں پہ علاج ہوگا. سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے کہ
اگلی سماعت تک ان کا علاج کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ کی اگلی سماعت 16 سپٹمبر کو ہے۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ 2 دن علاج کرائے، 4 دن علاج کرائے، وہاں سے واپس جیل بھیج دے یا وہاں سے اس کے باہر جانے کا کوئی بندوبست کرے۔ تو جس قسم کی میڈیکل رپورٹ حکومت نے جمع کرائی اس سے تو لگتا ہے یوں ہے کہ عمران خان کے باہر جانے کی تیاریاں مکمل ہیں اور انہیں ہاسپٹل سے ہی باہر بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ عمران خان اور ان کی فیملی وہ شرائط پوری کرے جو کہ معاہدے میں لکھی گئی ہیں۔ اگر شرائط کی وائلیشن ہوئی تو پھر خان صاحب ہاسپٹل سے واپس اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ قانون سازی میں اب حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر آج انہیں ساتھ دینا پڑا، اور یہ جو ڈیفنس بل منظور ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی نے حمایت میں ووٹ دیا، اپوزیشن اس میں موجود نہیں تھی، وہ بائیکاٹ کر کے اجلاس سے نکل گئی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کے وفد نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کیے گئے ہیں۔ حکومتی وفد میں ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پیپلز پارٹی نے یہ شکوہ کیا کہ انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ حکومت کے اتحادی ہیں مگر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ اتحادی لگتے ہی نہیں ہے۔ کشمیر الیکشن کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ وہاں پر پیپلز پارٹی سے بہت زیادتی کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے ارکان نے کہا حکومت کی وعدہ خلافیاں جاری رہیں تو ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ حکومت آزاد کشمیر میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے کوئی تحقیقات کا حکم دے۔ اگر تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کی جو ریزرویشنز ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جائیں گی۔ تو حکومتی وفد نے جواب یہ دیا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے ٹھوس شواہد دے تو وہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ قانون سازی کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کے خدشات دور کیے جائیں گے۔ تو اب دونوں جماعتوں نے قانونی اور پارلیمانی امور پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسرے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ کابینہ میں اظہار خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن معاملات کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے طے کرے تاکہ جمہوریت کو تقویت ملے۔ تو یہ ان کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب عدالتی حکم پر عمران خان کو جیل سے ہسپتال بھیجا جا رہا تھا۔ تو اب ابھی تحریک انصاف نے اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر مولانا فضل الرحمان نے ایک نیا کام ڈال دیا۔ انہوں نے ایک متحدہ اپوزیشن تیار کر لی ہے۔ فضل الرحمان نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی سے ملاقات کی۔ ملاقات سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک عمران خان کا علاج ہو چکا ہوتا۔ تو اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کے بعد دوبارہ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈران سے مشاورت ہوئی ہے، اصولی طور پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں متحدہ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے، مشترکہ پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے مشاورت جاری رہے گی، مزید ملاقاتیں ہوں گی۔ امید ہے کہ اس کا اچھا آغاز ہوگا اور اپوزیشن جماعتوں کو آل پارٹیز کانفرنس کے لیے بھی ماحول بنانا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ پیپلز پارٹی بھی کیا ساتھ آئے گی، تو ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ حکومت میں شامل ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی متحدہ اپوزیشن عین اس موقع پر سامنے آئی ہے جب محمود اچکزئی نے پرائم منسٹر کو الیکشن کمیشن کے تقرر کے لیے خط لکھا، اور اب اگلے چند دنوں میں اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کی اس کے حوالے سے اہم ملاقات ہونی ہے۔ تو لگتا ہے مولانا فضل الرحمان الیکشن کمشنر کی تقرری کے معاملے میں اپنی ان پٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو یقینی طور پر وہ لوپ سے باہر رہتے۔ تو اب وہ لوپ میں ہوں گے اور اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے جتنے معاملات طے ہوں گے ان میں مولانا فضل الرحمان کی رائے بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگلی خبر یہ کہ بلوچستان کے 2 اضلاع پشین اور کچھی میں نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا اور ایک پولیس تھانے کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا، ایک تحصیل آفس کو بھی جلا دیا۔ تو دہشت گردوں نے پشین کے علاقے سرنان میں پولیس تھانے کو حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد جمعرات کو سرنان بازار آئے اور انہوں نے تھانے کے عملے کو قابو کیا، انہیں یرغمال بنایا، سب کو باہر نکالا اور بعد میں تھانے کو
دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ تو اس حملے میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی ہے، اور اس کے علاوہ ایک تحصیل آفس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ تو بلوچستان کے اندر دہشت گردوں نے یہ دو بڑی وارداتیں کی ہیں، جس کے بعد سیکورٹی فورسز ان علاقوں میں دہشت گردوں کی تلاش میں آپریشن کر رہی ہے۔ اگلی اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کر دیا کہ پنجاب حکومت نے 15 دسمبر سے لے کے 15 جنوری تک کے دوران بلدیاتی انتخابات کرانے کی تجویز دی ہے، جس سے الیکشن کمیشن نے اصولی اتفاق کر لیا ہے۔ پنجاب حکومت مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کرانا چاہتی ہے تاکہ انتخابات کے لیے مناسب سیکورٹی اور بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی آلریڈی مکمل ہو چکی ہے، جبکہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کے اعلامیے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ 15 دسمبر سے یہ عمل شروع ہو جائے گا، جو کہ 1 مہینہ جاری رہے گا، اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں الگ الگ الیکشن ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران انتخابات کرانا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس عرصے میں بچوں کے امتحانات مکمل ہو چکے ہوں گے، اساتذہ بھی دستیاب ہوں گے، چھٹیاں ہوں گی، اور دھند کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے وہ پلان مانگا ہے جس کے تحت وہ مرحلہ وار بلدیاتی انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جس طرح آزاد کشمیر میں حالیہ الیکشن ہوئے ہیں، 3 مرحلوں میں آزاد کشمیر میں الیکشن کرایا گیا، تو وہی فارمولہ اب پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے دوران اپلائی کیا جائے گا۔ ایک اور بڑی اہم خبر سعودی عرب کے حوالے سے ہے، جہاں حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے نجران میں ایک اور حملہ کیا ہے۔ ایئرپورٹ اور سرکاری تیل کمپنی ارامکو کی ایک ترسیب پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ نجران ایئرپورٹ اور ارامکو کی تنصیب کو الگ الگ ڈرونز کے ذریعے انتہائی درستی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلا حملہ ایئرپورٹ کے حساس سعودی ہدف کے خلاف کیا گیا، جبکہ دوسری کارروائی میں نجران کی ارامکو کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثی ترجمان کے مطابق دونوں حملوں میں اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ رائٹر کے مطابق سعودی عرب نے اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی، اس لیے حملوں سے ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ تو پچھلے ہفتے بھی حوثیوں نے جنوبی سعودی عرب کے علاقے جازان میں ارامکو کی ایک فیکٹری پر ڈرون حملے کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک ہفتے کے بعد اب دوبارہ اسی علاقے میں حملہ کیا گیا ہے۔ اگلی خبر افغانستان کے حوالے سے ہے، جہاں پر بدخشان میں طالبان پر افغان فریڈم فرنٹ نے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ طالبان گورنر کے دفتر اور سیکورٹی چوکی کو راکٹ کے حملوں سے اڑا دیا گیا ہے۔ افغان فریڈم فرنٹ کے مطابق حملے میں 4 طالبان اہلکار مارے گئے ہیں، 4 زخمی ہیں۔ راکٹ حملوں کے بعد طالبان اور افغان فرنٹ کے جنگجوؤں کے درمیان آمنے سامنے 30 منٹ تک جھڑپ ہوتی رہی۔ یہ واقعہ افغانستان میں طالبان مخالف مزاحمت اور بڑھتے ہوئے سیکورٹی چیلنج کی ایک اور علامت ہے، اور طالبان کے لیے ہر آنے والا دن ان کو محدود کرتا جا رہا ہے اور ان کے اقتدار کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 21 اگست کے لیے پیٹرول مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ کل حکومت نے ڈیزل قیمت میں آلموسٹ 32 روپے کمی کی تھی، لیکن آج ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 64 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 364 روپے 70 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 27 پیسے کا اضافہ کیا گیا اور پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں بہت خیال رکھیے۔